बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो FM 98.6 मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ है, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो राव असलम साहब हैं। राव असलम साहब की जो स्पेशलिटी है वो माइंड साइंसेस की है जी, और माइंड साइंसेस के साथ साथ जो डोमेस्टिक विजडम है, इस इलाके के सूफियों का जो सारा कलाम है उसका विजडम, और इस इलाके का जो रियल रीत और कल्चर था उसका विजडम राव साहब इसकी एक्सपर्टी रखते हैं। और राव साहब को हम वेलकम करेंगे। सर वेलकम आपको जी। और राव साहब, ये मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ये कहते हैं जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं है और बाहर अमन नहीं है। आपके ख्याल के मुताबिक ये बाहर का अमन ज्यादा जरूरी होता है या अंदर का अमन ज्यादा जरूरी होता है? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। असल में जो साइंस है, जो माइंड साइंस है, वो ये इस बात पे है कि जो आपकी इंटरनल इकोलॉजी है, जो आपके अंदर का इंसान है, जो असल में राव असलम है, और जो आपकी एक्सटर्नल इकोलॉजी है, जो इंसान बाहर का है, तो एक दूसरे को बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर बाहर के हालात बहुत ही अच्छे हैं और अंदर के हालात बुरे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को ये स्ट्रेंथन करते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर के हालात बेहतर होंगे तो हमें बाहर की तमाम मौसम अच्छे लगने लग जाएंगे। तो राव साहब, ये अंदर के मौसम और बाहर के मौसम, आपके ख्याल के मुताबिक ये बाहर के मौसम क्या अंदर के मौसम पे असरअंदाज नहीं होते? देखिए, हालात जितने मुश्किल हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स और चैलेंज आ जाते हैं, लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल जो उनसे हैं वो करते करते क्या अंदर नहीं चले जाते ये सारे बाहुबिल्ले? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। असल में इंसान को अगर गौर से हम देखें, ज़रा उसकी इसकी फार्मूलेशन को गौर से देखें, तो इंसान दो तरह से ऑपरेट होता है। या वो फियर ऑपरेट होता है या वो लव ऑपरेट होता है। तो अगर हालात बाहर के अच्छे होंगे तो लव ऑपरेट होगा। अगर उसके हालात बाहर के भी बुरे हैं, मसलन जैसे हालात मुल्क में चल रहे हैं इस वक्त, तो इसमें कोई शक नहीं है शाह जी कि अंदर के हालात भी इंसान के उसके मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस साइंस को समझते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर के हालात को बेहतर कर सकते हैं, तो आपके पास बेशुमार ऐसी मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, योगा की मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, 4D की मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, आपके पास सिल्वा की और हिप्नोसिस की बहुत सी ऐसी हैं जिससे हम अपने अंदर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या ये आम इंसान राव साहब ये समझ सीख सकता है कि कैसे जो उनसे वो अंदर के हालात उनको बेहतर किया जा सकता है? बल्कि आम इंसान के लिए कोई टिप बताइए कि वो अपने अंदर के हालात यानी अंदर के ख्यालात को मैनेज कर सके। जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। असल में जो हमारी जितनी भी इंटरनल इकोलॉजी है और उसके अंदर जितनी फैकल्टीज़ कुदरत ने हमें अंदर अता की हैं, उसमें एक बहुत अच्छी फैकल्टी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को परसेप्शन पे गुजारते हैं। बेसिकली अगर आप कोई आदमी आपको 15 मिनट के लिए यहाँ एक बात बताए कि जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, फलां एक्सीडेंट हो गया है, जैसे हम अक्सर बेहतर टीवी के प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमारे इसी तरह से हमारे अंदर के हालात बुरे होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन की बना पे चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें ज़िंदगी को मैनेज करना आ जाए, मसलन मेडिटेशन है, जैसे मेडिटेशन ये है कि आप खुली जगह पर कहीं पर बैठ जाए, आँखें बंद कर लें और अपने अंदर देखें। जब आप अंदर देखेंगे तो आपको आपके अंदर के हालात चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है इसका ताल्लुक आपकी परसेप्शन से तो है, लेकिन एक अहम चीज ये है कि आपके पास बाहर की दुनिया को चेंज करने का फार्मूला नहीं नजर आता आपको। लेकिन जब आपके अंदर की इकोलॉजी ठीक हो जाती है तो बाहर के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वो मेडिटेशन किए जा सकते हैं, ठीक है, मैनेजेबल है। राव साहब, ये परसेप्शन क्या चीज होती है जी? ये असल में अल्लाह सुब्हाना ने इंसानों में और जानवरों में एक फैकल्टी दी है। सबसे पहले तो शाह जी ये बात समझें कि हम 5 गियर की गाड़ी नहीं है, हम 10 गियर की गाड़ी है। अच्छा जी, सही। जैसे हमारी 5 बाहर की हवास हमारे हैं, देखने की है, छूने की है, चखने की है, सूंघने की है और महसूस करने की है, तो इसी तरह से हमारे अंदर भी तीन तो हम जानवरों के बिल्कुल साथ हैं जो हमारी हैं, जिसमें एक परसेप्शन है, एक में याददाश्त है और एक आपका ख्याल है। लेकिन इससे आगे की जो दुनिया है वो जानवर के पास नहीं है, वो इंसान के पास है। उसमें जो अंदर की जो हमारी फैकल्टीज में जो बड़ी अहम फैकल्टी है वो है वाहिमा की फैकल्टी। अच्छा जी, जी, वाहिमा की फैकल्टी, जिसे हम अक्सर बेहतर जो है ना एस्टिमेशनल
کہہ سکتے ہیں, پرسیپشن کہہ سکتے ہیں, جسے صحیح جی, کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو ہم چیزوں کو بیسیکلی پرسیپشن کی بنیاد پہ لے رہے ہوتے ہیں, ریئلٹی کی بنیاد پہ نہیں. صحیح, کیونکہ پرسیپشن کی بنیاد پہ تو جانور بھی ہوتا ہے. مثلا آپ اپنی چھت کی دوسری منزل پہ اگر کسی جانور کو بٹھا دیں گے تو وہ چھلانگ نہیں لگائے گا, کیونکہ اس کے پاس پرسیپشن موجود ہے کہ مجھے پرابلم آ جائے گی. ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نہر میں داخل ہو جاؤ تو وہ نہیں ہوتے داخل. مثلا کتا ہے, جب ہم اس کو کہتے ہیں, ڈاگ کو کہتے ہیں کہ پانی میں چلے جاؤ, وہ نہیں جائے گا, کیونکہ قدرت نے اس کے اندر پرسیپشن کی بنیاد میں فیصلے کرنے کی قوت دی ہوئی ہے. لیکن وہ جبلت کے تابع ہے. لیکن انسان جبلت کے تابع نہیں ہے. انسان کو اختیاری جانور بنایا ہے قدرت. اچھا صحیح جی, یہ اپنے اختیار کی بنا پہ اس سے مختلف ہے. تو یہ راؤ صاحب, یہ سب کی کیونکہ پرسیپشن ہی مختلف ہوتی ہے, تو پرسیپشن مختلف ہونے سے ہر ایک کے لیے دنیا جدا جدا نہیں ہوتی؟ جی بالکل جدا ہوتی ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر انسان ہیں انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ, اپنے ماضی کی بنیاد پہ اور اپنے امیجنیشن کی بنیاد پہ اپنی پرسیپشن کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے ان کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. پرسیپشن بننے میں کس کا کردار ہوتا ہے, یعنی بنیادی طور پہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو آپ کی پرسیپشن کو پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو بناتے ہیں؟ اس میں شاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسیپشن انسان بنانے پہ کامل اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ میں آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہیں سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھیں کھول کے ماں کی گود کو دیکھتا ہے, تو سب سے زیادہ جو پرسیپشنل زندگی گزارتا ہے وہ ماں کی گود میں گزارتا ہے. اچھا صحیح. اس کے بعد اب اس کے بہن بھائی ہیں, پھر اس کے بعد اس کا معاشرہ ہے. جیسا معاشرہ ہوگا اس کے مطابق ہی وہ اپنی پرسیپشن کو ڈیولپ کرتا ہے. صحیح. یعنی بنیادی طور پہ تربیت کا بہت بڑا کردار ہے جی پرسیپشن بننے میں. سر جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا, آپ کسی بھی آئمہ کرام کے پاس جائیں یا جتنی بھی جو ہمارے بہت بڑے ریفارمرز تھے, ان سب نے اپنی کتابوں میں اور حوالہ دیا ہوا, اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ تم اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. بیسیکلی ماں کا کام ہی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیئر لیس بنائے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو فیئر بیس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا فیئر لیس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دونوں ہی کوئی اچھی زندگی نہیں ہوتی. بھیک مانگنے والا آدمی کو دیکھے کہ وہ بالکل فیئر لیس ہو گیا, اس میں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اس لیے جو بھی ہم نے زندگی گزارنی ہے ہم نے اس میں ایک بیلنس قائم رکھنا ہے. صحیح جی. راؤ صاحب, یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جو پرسیپشن والے لوگ ہیں جن کی پرسیپشن بڑی اچھی ہے اور پروڈکٹیو پرسیپشن ہے, وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے. تو تعلیم کے ساتھ پرسیپشن کا اور فیوچر کو کاسٹ کرنے کا کتنا کو تعلق ہوتا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. یہ تو ہمارے ائمہ کرام جو تھے, جو ہمارے بزرگان دین ہیں, ان کے حوالے سے بات ہے. اصل میں پرسیپشن کے بعد ہم نے ریئلٹی پہ جانا ہوتا ہے. اگر تو ہم ساری زندگی کو پرسیپشن کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر جانور سے قریب ترین ہیں ہم. لیکن اگر ہم اس چیز کو ریئل, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ سامنے ہماری جو دیوار ہے اس وقت, خوبصورت دیوار, کیا اس کے بیک پہ کیا ہے, تو آپ اپنی پرسیپشن کی بنیاد پہ کہیں گے ہو سکتا ہے واش روم بنا ہو سکتا ہے وہ گیسٹ روم ہو سکتا ہے کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ ہو. تو اس سے مراد ہے کہ میں پرسیپشن کی بنیاد پہ نہیں, اگر میں سیڑھیاں اتر کے اور دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں اس کو, تو اب یہ پرسیپشن نہیں ہے, ریئلٹی ہے. اور علم ہمیشہ ریئلٹی بیس ہوتا ہے. بڑا اعلیٰ جی, بہت خوب. علم حاصل کیا جاتا ہے. صحیح جی. اچھا راؤ صاحب, یہ ہم آپ سے پوچھیں گے ایگو کے بارے میں یا نا کے بارے میں, اور سامعین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور راؤ صاحب سے ہم ایگو کے بارے میں سوال کریں گے. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں راؤ محمد اسلم صاحب ہیں, اور راؤ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے پرسیپشن کی. اب ہم جو سوال کرنے لگے ہیں وہ ایگو کے حوالے سے ہے, اور ایگو یعنی ہم سائیکالوجی کے پیراڈائم میں دیکھیں گے کہ سائیکالوجی ایگو کے حوالے سے کیا کہتی ہے. تو راؤ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا ایگو ہوتی کیا ہے؟ سب یہ بھی شاہ جی بہت اہم سوال ہے, اور اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا ہمارے یہاں پہ, خاص کر اس معاشرے کے اندر جہاں پہ جبر کا معاشرہ ہو. اصل میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں خصوصیات دے کے بھیجا ہوا ہے, اس میں ایک ایگو ہے. ایگو ہماری انٹرنل فیکلٹی ہے, اور اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مثلا حسد ہے, کینہ ہے, تکبر ہے,
अच्छाई है, ये बेसिकली तमाम जितनी भी खूबियां हैं ये हमारी ईगो की पैदावार हैं, ईगो के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमें जैसे बहुत से टूल्स ऑपरेटर्स चाहिए होती है जिंदगी गुजारने के लिए ना, जैसे हम एक बात अक्सर सुना करते हैं कि अगर हमने शेर के शिकार के लिए जाना है तो हमारे टूल्स और ऑपरेटर्स भी शेर के शिकार के होने चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें क्योंकि अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है इसमें, और इसमें एक और मैं थोड़ी तरमीम करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाने के तमाम टूल्स दिए हुए हैं, हमने बनना है, हम बने हुए नहीं है, हमने बनना है अशरफुल मखलूकात। तो ये जो ईगो है इसको सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमने मैनेज करना सीखना है। अच्छा, ये मैनेज करनी पड़ती है, ये मैनेज करने की है। और बतदरीज इसको, जैसे आपके पास थर्मोस्टेट के लिए एक रिमोट होता है, एसी के थर्मोस्टेट के लिए एक रिमोट होता है, इस तरह आपके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है और उसका आपका रिमोट आपके पास है, आपने चीजों को मिनिमाइज करते जाना है। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये मर जाती है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, नहीं, ये मरती नहीं है, ईगो किसी सूरत में नहीं मरती, सिर्फ हम इसको मैनेज करना सीखते हैं। और ये बाज हालतों में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। ये नहीं है ईगो, आप देखें इकबाल ने जो बहुत सारी काम किया खुदी पे, बेसिकली वो इसी खुदी को ही आगे जाके एक सुपर ईगो में तकसीम करता है, जिससे इंसान जो है वो इकबाल के कलाम को हम समझने के काबिल हो जाता है, यानी आला दर्जे का इंसान बनने का जो ईगो से मुमकिन है, वो ईगो के साथ। और सब इस हवाले से मतलब मैं चाहूंगा कोई ऐसा वाकया हमें सुनाए ना जी, जो ईगो को थोड़ा सा जरा वेल डिफाइन भी कर दे और ईगो को समझना जरा सामीन के लिए आसान हो जाए। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सारा सामीन जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ये खवास का टॉपिक है, ये अवामुन नास वाला थोड़ा सा कम टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि सारे सुनने वाले खास ही हो जाएं, तो यकीनी बात इनको खास करने का एक ही तरीका है कि इनको खास इल्म दिया जाए, और वो खास इल्म ये है कि ईगो के हवाले से और ईगो को प्रोडक्टिव बनाने के हवाले से हम समझें। तो राव साहब कोई ऐसा वाकया हमें ज़रूर सुनाए, क्योंकि मुझे आपने काफ़ी वाकया सुनाए और मैं चाहूँगा वो उनमें से एक आधा वाकया जो उनसा वो हमारे सामईन भी सुने और ईगो को समझें। सुल्तानुल आरफीन हज़रत बाहू सरकार फरमाते हैं कि सूरत नफ्स अमारा दी जीवें गुल्लर काला हो, पौंके चौंके लहू पीवे मंगे चरब नवाला हो, खब्बे पासे नाल दिल दे एदा रहन बसेरा हो, इंसान दा सब तो वड्डा दुश्मन रब ही करसी टाला हो। अल्लाह, असल में बड़ा खूबसूरत। असल में जो हमारे आइमा कराम हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, इन्होंने इस पे बहुत काम किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक ये आपके अंदर मौजूद है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को एक बैलेंस करके गुजारें। तो मैं शायद जी दोबारा आपसे कहूंगा कि आप अपने सवाल को जरा दोहरा लीजिए। वाकया जरा सुनाए ना जी हमें ईगो के हवाले से। हाँ जी, ईगो के हवाले से मैं आपको, अच्छा ये शाह जी, ये तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने बताते हैं कि जी हमने ईगो को मार लिया है, हमारे पास ईगो मौजूद नहीं है। ये मरती नहीं है, याद रखें, ये मरती नहीं है। इसके लिए एक बड़ा एक वाकया मैंने कुछ दिन पहले किताब से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक शख्स जो कि संतराश था, जो कि मुजस्मा साज था, उसने बड़ी आला दर्जे के मुजस्मे तख्लीक किए, और एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके कोई भी नकाद नहीं रहा, कोई ऐसा आदमी नहीं था, हाँ, जो क्रिटिक नहीं था जिसने उसे कहा हो कि इसमें कोई नक्स है। तो आस्ता आस्ता वो शख्स बूढ़ा हो गया जो मुजस्मा साज था, उसने अपने काम में एक्सपर्टी थी उसकी, कुछ वक्त गुजरा और बड़ा वो बेचारा बूढ़ा हो गया। अब उससे एक चीज दुनिया की, शादी जैसे अक्सर बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इंसान को खौफ जो है वो मौत का खौफ है। तो उस शख्स को भी मौत का खौफ हो गया क्योंकि बुढ़ापा था उसके ऊपर। तो उसने कहा कि बचने का आसान तरीका है मौत से, कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बहुत से मुजस्मे बनाऊं अपनी, और इतने एक्सपर्ट किस्म के, इतने नक्स के बगैर उसने मुजस्मे बनाए, अपने 100 से ज्यादा मुजस्मे, कि अगर वो मुजस्मे बास का हालत में ऐसे लगते थे कि अभी ये चलेंगे और अपना काम मुकम्मल करके फिर यहाँ के खड़े हो जाएंगे, यानी इतने, क्या बात, इतने खूबसूरत मुजस्मे। तो उसने अपने 100 मुजस्मे बनाए और उसके बाद वो उनमें छुप के बैठ गया कि यहाँ पे जब मौत आएगी, जब मुझे फरिश्ता मौत लेके मेरे लिए आएगा, तो मैं छुप जाऊंगा उससे, मैं बच जाऊंगा उससे।
تو فرشتہ آیا اور اس نے وہ 100 مجسموں سے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو وہ بیچارہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کو وہ شخص نہیں مل رہا تھا. تو اس کے بعد وہ واپس اپنے وہ دیوتا کے پاس گیا اور جا کے اس سے کہا کہ جی مجھے تو بہت مشکل آ رہی ہے کہ وہاں پہ تو اتنے مجسمے ہیں، اسے ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نے جو اس کو صنائی کا ہنر دیا تھا اس نے وہ استعمال کیا ہے. تو وہ دیوتا نے اس فرشتے کے کان میں ایک بات کی اور اس کے بعد وہ پھر زمین پہ آ گیا. وہ جب وہ زمین پہ آیا اور اس نے پھر دوبارہ سے اس کے اندر وہ جو مجسمے تھے ان کے اندر سے چہل قدمی سٹارٹ کی تو اس نے زور سے کہا کہ ایسا یہ جو مجسمہ ہے اس میں ایک نقص ہے. اچھا. جو صحیح والا انسان زندہ انسان تھا اس نے کہا کون سا؟ تو اسے انتہائی اس بات کا دکھ ہوا کہ کسی نے میرے کام میں نقص نکالا ہے. تو بیسیکلی یہ جو انا ہے، ہاں یہ انا نہیں. صحیح. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہاں اس کو مینیمائز کیا جا سکتا ہے لیکن مر نہیں سکتی. تو صوفیہ کرام جو یہ ریاستیں کرتے تھے راؤ صاحب، بڑے بڑے تشت کاٹ کے چلہ معکوس اور بڑے بڑے مشکل چلے جو ان سے پانی میں کھڑے رہنا اور بڑے بڑے حبس دم، تو یہ کیا اس سے یعنی جو ایگو ہوتی ہے یا نفس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ختم ہو جاتا ہے یا چینلائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں نا اس کو جو آپ کا یہ تو میں نے جیسے پہلے بھی شاہی آپ سے کہا کہ یہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. ہاں اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. ٹرین کا ورڈ ایسے لگ رہا ہے جیسے جانوروں کو ٹرین کرنا. ہاں نہیں اس طرح سے ہے کیونکہ آپ کے اندر موجود ہے اور اس کو آپ کو کر لیتے ہیں. مطلب یہ اگر ہم یہ کہیں کہ مر جائے گی تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ کسی بھی طرح سے مثلا بھوک رکھ کے آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا کیا ہے؟ اس سے بیسیکلی آپ کی جو ایگو ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ تو ہر چیز مانگ رہی ہے آپ سے. کیا ہم نے ہر چیز اس کو دینی ہے؟ دیکھو نا ایک بچہ ہے وہ آپ سے ہر چیز مانگ رہا ہے تو کیا ہم نے ہر چیز دینی ہے اس کو؟ نہیں دینی. ہم اس کی آگ نہیں دے سکتے، اس کو نائف نہیں دے سکتے، چاقو نہیں دے سکتے جس سے وہ اپنے آپ کو جلا سکتا ہے. اس طرح سے ہمارے نماز ہے، نماز میں بھی ہم بیسیکلی ٹائم کی جو پابندی کرتے ہیں، جو ہم جائے نماز بچھاتے ہیں یا اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، بیسیکلی ہماری جو انا ہے، جو ہماری ایگو ہے، اس کو ہم ایک ترتیب دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے پاس جو اس کی فیکلٹیز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا حسد اس کی فیکلٹی ہے، تو کیا ہم حسد کریں؟ نہیں. جب ہم اپنی ایگو کو کنٹرول میں کر لیں گے تو ہمارا حسد خود بخود اپنے مینیمائز. بڑا خوبصورت. راؤ صاحب یہ میں پوچھوں گا، یہ جو سارا صوفیانہ کلام ہے یہ مطلب کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ کوئی لاجک کی دنیا کا 2 + 2 = 4 فزکس کیمسٹری بایولوجی کے علاوہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس میں اتنا گہرا قسم کا وزڈم ہوتا ہے. اور آپ نے یقیناً آپ نے بھگت کبیر اور گرو نانک اور اس کے بعد لوکل جتنے صوفیہ ہیں ان کا کلام بھی پڑھا ہے اور ماشاءاللہ آپ کو زبانی بھی یاد ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس میں جو وزڈم ہے اس کا سورس بتائیں، کہاں سے آتا ہے یہ وزڈم ان کے پاس؟ اصل میں جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ایک دفعہ کہ انسان جب تک اپنے مائنڈ کو نہیں سمجھے گا، بیسیکلی ہمارے برین کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ہمارا لیفٹ برین جس میں ہمارا ماضی ہے، اور ایک ہمارا رائٹ برین ہے جس کے پاس ہماری امیجنری قوت ہے. بیسیکلی جو صوفیاء ہیں وہ ماضی کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فیوچر کی بات کرتے ہیں، اور فیوچر جو ہے وہ آپ کے رائٹ برین کے پاس ہے. تو بیسیکلی آپ جو کچھ بھی دنیا میں اچھا کرتے ہیں، چاہے وہ ایڈیسن اچھا کرے یا مارکونی اچھا کرے یا آپ کے پاس کوئی بھی نیوٹن اچھا کرے، تو اس بیسیکلی تمام لوگ اپنا ماضی استعمال نہیں کرتے، اپنے رائٹ برین کو استعمال کرتے ہیں. اس کو ڈے ڈریمنگ بھی کہتے ہیں. جو لوگ بھی ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، نئے کام کرنے کے قابل. بڑا اعلیٰ جی، یہ بڑی اہم بات ہے. تو ہمارے جو صوفیاء ہیں یہ ہمیشہ ہی فیوچر کی بات کرتے ہیں. مثلا میں ابھی ایک بات آپ سے شیئر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ ایک اور پروگرام میں، تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے بھگت کبیر کہتے ہیں کہ کیڑی لے چلی چاول کا دانا، آگے مل گئی دال، اس مانس کو کون کہے ایک لے ایک ڈال. یعنی اس کا جو کیڑی ہے، جو ہماری آنٹ ہے، اس کا ماؤتھ جو کلپ ہے وہ ایک ہے، اس میں ایک چیز آئے گی. تو ہم کیا ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں 2 کام کرنا چاہتے ہیں. 2 کام کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام زندگی جو ہے وہ فرعون کی گزار کے ریوارڈ موسیٰ کرنا چاہتے ہیں. کیا بات.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک زندگی کو چھوڑنا پڑے گا. آپ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزاریں اور ریوارڈ موسیٰ علیہ السلام کا لیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ابو جہل کی زندگی گزار کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریوارڈ لے لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. سامعین ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد پوچھتے ہیں راؤ صاحب سے کہ خواب اور خوابوں کی تعبیر جو ان سی ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ منزل کا مسافر, اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ راؤ محمد اسلم صاحب ہیں. راؤ صاحب جو ان سے وہ مائنڈ سائنسز کے بڑے زبردست استاد اور گرو ہیں. راؤ صاحب سے ہم آج یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے پروگرام کا, کہ خواب جو ان سے ہیں یہ خواب کو معنی بھی رکھتے ہیں یا بس خواب ہی ہوتے ہیں. جی ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اکثر بہتر, کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی. بیسیکلی خواب شریف وہ نہیں ہوتے جو انسان کو سلا دیں, بلکہ خواب وہ ہوتے جو سونے نہ دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ خواب ہوتے کیا ہیں. بیسیکلی ہماری مائنڈ کی 4 فریکوینسیز ہیں, جو ہمارے مائنڈ کی 4 فریکوینسیز ہیں, جس سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم کچھ سوچتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے بیٹا. جیسے آپ کی اور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیٹا پہ ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں اس میں. تو اس میں ہمارا جو آئی فیکٹر ہے, جو میں, وہ موجود رہتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس سے بیک آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا, تو اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں الفا میں. جتنے بھی خواب ہوتے ہیں وہ الفا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور تھیٹا میں دیکھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈیلٹا ہے. ڈیلٹا موت کے قریب ہے. بیسیکلی اس میں انسان کی سی پی ایس سائیکل پر سیکنڈ ہوتے ہیں. جیسے ہم جاگ رہے ہیں اس وقت, تو ہمارے سی پی ایس جو ہیں وہ 18 سے 21 ہے. جب ہم اور تھوڑا سا سلو ہوں گے تو یہ 12 تک چلے جائیں گے. جیسے ہی 12 تک جائیں گے تو ہمیں غنودگی سٹارٹ ہو جائے گی, اور جیسے غنودگی کے بعد ہم جاتے ہیں نیچے تو ہمیں خراٹے آنے لگتے ہیں اور نیند آ جائے گی. تو یہ اصل میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی, اور جنہیں نیند نہیں آتی انہیں خواب بھی نہیں آتے. اچھا, نہیں آتے. اور اس کے بعد ایک تھیٹا ہمارا مائنڈ کی فریکوینسی ہے, جو ہماری 4تھی فریکوینسی ہے, جس میں انسان کو بالکل بھی خواب بھی آنا ختم ہو جاتے ہیں اس میں. اچھا, بالکل موت کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ آپ کو کہ ایک فرشتہ آپ کو جب آپ سوتے ہیں تو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے فرشتہ, اور جن لوگوں کو پھر صبح زندگی بخشنی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ روح دوبارہ سے فرشتے کی وسادت سے عطا کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو تھیٹا ہے وہ بالکل موت کے قریب ہوتا ہے, اور انسان روزانہ ایک رات میں 9 خواب دیکھتا ہے. اچھا جی, اس کا جو لیکن یاد نہیں رہتے ہمیں کہ یہ تو خواب تو بے شمار ہم دیکھتے ہیں. صبح اٹھ کے اکثر ہمارے بھائی اور بہن یہ گلا کرتے ہیں کہ خواب آیا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ کہ وہ خواب آپ کو کون سی حالت میں آیا. اگر تو الفا میں آیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ تو آپ کو یاد رہے گا. اگر وہ تھیٹا میں جا کے آیا ہے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا. اور ڈیلٹا کے جیسے میں نے بتایا کہ ڈیلٹا میں تو خواب آتے نہیں ہیں, انسان موت کے قریب ہوتا ہے. صرف اس کا جو بریتھ پیٹرن ہے, بریتھنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جسٹ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. راؤ صاحب یہ ڈرونے جو خواب آتے ہیں, اور بڑے ہر بندے کوئی مہینے میں 1-2 مہینے بعد ایسا خواب شروع آ جاتا ہے جس کے بعد اٹھ کے وہ اس کے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوئی ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں نے آغاز میں شاید آپ کے ایک لفظ کہا تھا کہ بات کی تھی کہ وہ یہ تھی کہ یا تو ہم فیئر آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا لو آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. خواب کی حالت میں بیسیکلی انسان ان تمام چیزوں کو مائنڈ جو آپ کے سامنے دہراتا ہے وہ اس کا ریباؤنڈ ایفیکٹ دیتا ہے آپ کو. جب آپ کو ریباؤنڈ ایفیکٹ ملا ہے تو وہ کیسا ہے؟ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے, تو اصل میں وہ اس کے ماں باپ جو اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, خوف سے دور کرتے ہیں, تو وہ نہیں کر پاتے. تو وہ بچے کو اکثر و بیشتر جو ہے نا ایسے خواب آتے ہیں. جیسے آپ نے ایک فلم بھی دیکھی ہوگی تارے زمین پر, اس بچے کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جو بچہ ہے وہ فیئر آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ فیئر آپریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے جو خواب ہیں وہ ڈرانے ہوں گے. اگر آپ لو آپریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے خواب جو ہے وہ, یعنی جو پورا دن ہم گزارتے ہیں یہ ایکشن ہے, خواب اس کا ریئیکشن ہے, ایسا ہے جی؟ جی ہوتا ہے. لیکن اس میں اور چیز بہت سی ہے. مثلا آپ کا اگر فرض کرے میٹابولزم آپ کا جو ہے نا پراپر کام نہیں کر رہا, مثلا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سو گئے, تو اس سے بھی آپ کو ڈرونے خواب آئیں گے. اچھا, جی بالکل خواب آئیں گے, ڈرونے خواب آئیں گے, کیونکہ اس کی جو تمام جو آپ کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز مائنڈ سے نکل رہی ہیں اور آپ کی باڈی کی وائٹل فورس
اس کو بیسیکلی ان کے اندر ایک خاص قسم کا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک سٹریس میں آ جاتا ہے. اچھا. جب بھی انسان سائیکولوجیکل سٹریس ہو یا اس کا باڈی کا سٹریس ہو تو اس کو آنے والے جو خواب ہیں وہ ڈرانے ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ اچھے اور زبردست خواب جو ان سے ہیں, بڑے کہہ لیں متبرک قسم کے جو خواب ہیں, وہ کب آتے ہیں؟ بھوکے پیٹ سے یا پھر کھانا کھانے سے؟ نہیں, اصل میں یہ کیونکہ بڑا اہم ہے, لیکن کیونکہ اس کا تعلق ہمارے فیوچر یا ماضی سے نہیں ہوتا. صحیح جی. مجھے تو اس میں کہتے ہوئے عجیب سا لگے گا آپ لوگوں کے لیے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ بیسیکلی قدرت کا ایک اپنا فینامنا ہے, اور یہ جو ہمارے باڈی کے گلینڈس ہمارے کانشیس لیول پہ کام نہیں کرتے, وہ سب کانشیس لیول پہ کام کرتے ہیں. صحیح. جب وہ سب کانشیس لیول پہ کام کرتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کو آپریٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہماری باڈی میں جو کسی بھی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس کو بنانے کے لیے. آپ دیکھیں جن لوگوں کو خواب نہیں آتے وہ ان کے چہرے گلیزی نہیں ہوتے. آپ کبھی جانے کے اتفاق ہو, میں نے تو بہت سی جیلوں کا دورہ کیا اور وہاں پہ جا کے دیکھا, لوگوں کو پڑھانے کے سلسلے میں گیا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کے چہرے پہ ایک نیا چہرہ بن جاتا ہے, کیونکہ ان کو خواب نہیں آتے, وہ سو نہیں سکتے. صحیح. تو اس لیے ہمارے باڈی کے بہت سے گلینڈز ایسے ہیں, مائنڈ کے ایسے بہت سے گلینڈز ہیں جو صرف خواب کی حالت میں ہی کام کرتے ہیں, نیند کی حالت میں کام کرتے ہیں. راؤ صاحب, یہ خواب کی تعبیر کیسے پتہ لگتی ہے؟ یہ بڑا ایک ایسا کرنٹ قسم کا اور ہاٹ قسم کا ہر دور میں ٹاپک رہا ہے کہ کیا خواب کی تعبیر ہوتی بھی ہے یا خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دراصل یعنی یہ انکانشیس کی لینگویج ہے نا جی, جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن تعبیر کی کیا حقیقت ہے خواب کی؟ اصل میں اگر تو یہ آپ ائمہ کرام کی بات کریں گے, اولیاء اللہ کی بات کریں گے, انبیاء علیہ السلام کی بات کریں گے, تو وہاں پہ تو القا کیا جاتا تھا قدرت کی طرف سے کو, اور آپ کو الہام صغریٰ کے ذریعے کچھ چیزیں بتاتا ہے قدرت. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں وجدان کی حالت میں خواب بہت سچے بھی آئے ان کو. اصل میں خواب اگر تو آپ کا آ رہا ہے اس بنا پہ کہ آپ ابھی الفا سٹیٹ پہ ہیں اور آپ کوئی حل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ قومی حل بھی ہو سکتا ہے, اپنی ذات کا حل بھی ہو سکتا ہے, اپنی فیملی کا حل ہو سکتا ہے, کوئی سوشل آپ کے ایسٹس کے لیے کچھ خواب ہو سکتے ہیں, وہ تو خواب کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خواب حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن بہت سے خواب جو ہے وہ ان کا کام صرف اور صرف انسان کی سائیکی کو ڈیولپ کرنا ہے. اچھا. اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کو ری بلڈ کرنا ہے, ری شیپ کرنا ہوتا ہے. یہ جن بچوں کو راؤ صاحب خواب ایک ہی خواب بار بار آتا ہے, بڑوں کو بھی آتا ہے لیکن بچوں میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ ایک ہی خواب ہے, وہ کہتے ہیں یہ مخصوص خواب مجھے بار بار آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں آپ اس کے لیے اس کو اگر فرض کریں کہ وہ آدمی 3 بجے سوتا ہے رات کو, یا سوری جیسے ہمارا پیٹرن ہے 10 بجے ہم سوتے ہیں, آپ اس کو ایسے کریں 9 بجے سلا دیں تو وہ خواب نہیں آئے گا دوبارہ. اچھا. کیونکہ ہم نے چیزوں کو پیٹرنائز کر دیا ہوتا ہے, صحیح, جس کی وجہ سے ان لوگوں کا وہی خواب آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے وہ خواب آتا ہے. اچھا. اگر آپ اس کو, میں نے بے شمار لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہمیں کئی دنوں سے خواب آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں, آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم 9 بجے سوتے ہیں. میں کہا یار آج اپنا نا 12 بجے سونا رہا, تو اس کے بعد وہ خواب نہیں آیا. اچھا, اس کی ٹائمنگ ہے جی. نہیں, آپ نے اس کو پیٹرنائز کر دیا نا, پیٹرن بنا دیا اس کا. اچھا. کیونکہ مائنڈ بیسیکلی میموری کیوبز بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی چیز آپ جب سوچتے ہیں تو میموری کیوب کے ذریعے سوچتے ہیں, تو جیسے میموری کیوب بنا تو پیٹرنائز کر گیا. تو وہ جیسے ہی میموری کیوب کھلے گا صحیح خواب کے لیے, وقت بدلنے سے کیا ہوگا؟ وقت بدلنے سے اس کا جو میٹابولزم ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اچھا. اب ظاہر ہے کہ اگر فرض کرے اس نے 3 بجے کھانا کھایا تھا تو اب کھائے ہوئے کھانے کو 6 گھنٹے گزر چکے ہیں. صحیح. تو اس کا جو اسٹومک ہے وہ خالی ہے. صحیح. تو اب اسٹومک خالی, سب سے پہلی بات ہے کہ اسٹومک خالی پہ نیند ہی نہیں آتی. اچھا. صحیح. تو اس لیے یہ آپ اگر چینج کرتے ہیں تو اس شخص کا وہ خواب جو ہے. صحیح. اور میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے, میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک خواب دوبارہ آیا ہو. اچھا, ریپیٹ نہیں آیا کبھی؟ جی نہیں. اگر دوبارہ آیا بھی ہے تو اس کے جو سیاق و سباق ہیں, جو پیچھے چیزیں ہیں, بدل جاتی ہیں. کیونکہ جیسے ہمارے خیالات, انسان کا جو فینومنا اس کو سمجھیں. انسان کا فینومنا یہ ہے شاہ جی کہ یا تو وہ خیال میں رہتا ہے یا وہ خواب میں رہتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ مائنڈ جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھتا نہ سوتا. صحیح جی. ہم تو سوتے ہیں بنیادی طور پہ, لیکن یہ مائنڈ نہیں سوتا. یہ ہمیں وہی جو خیالات ہمیں آ رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے مائنڈ کی فریکوینسی چینج ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو
جو ہے وہ خواب میں کنورٹ کر لیتے ہیں, صحیح, یعنی وہ ری شیپ ہو جاتے ہیں. صحیح. سامعین, راؤ اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور راؤ صاحب, میں آخر میں چاہوں گا کہ رمضان مبارک ماشاءاللہ اتنا زبردست جا رہا ہے اور پہلا عشرہ ہے, آپ کیا میسج دیں گے سامعین کو؟ میں تو جی یہ میسج دوں گا لوگوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے جو میری جیسی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے, 6.5 ارب کے قریب انسان ہیں وہاں پہ, تو ان کے, کیونکہ یہ ساروں کی ایک جیسی فارمولیشن ہے, اندر سے باہر سے ایک جیسے ہی ہیں ہم, بس وقتی طور پہ کبھی انا کی وجہ سے, کبھی ہماری ایفوریا اسٹیٹ کی وجہ سے, مائنڈ آف اسٹیٹ کی وجہ سے, اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے ہم چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن رہتے ویسے ہی ہم. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا انسان ایک ہی جیسا ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں فرق اس بات کا ہے کہ کیا مجھے اپنی انٹرنل فیکلٹیز اور ایکسٹرنل فیکلٹیز کو استعمال کرنا آتا ہے, کیا مجھے پتا ہے کہ مجھے کون کون سی خوبی قدرت نے دے کے بھیجی ہے, کیا وہ ان خوبیوں کو میں استعمال کر پاتا ہوں. دوسری بات ہے, کیا مجھے اپنی جبلتوں کا پتا ہے, مثلا جیسے حسد ہے, کینہ ہے, خوف ہے, تو کیا میں ان کو مینیمائز کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا؟ اگر یہ کرتا رہوں گا تو سمجھیں کہ آپ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. بہت اعلیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک بدو ہے اور اس کا صحرا میں اونٹ کھو جائے تو اس کو اس کے مل جانے کی بہت خوشی ہوتی ہے. جب بھی کوئی انسان اعلیٰ درجے کی کوئی کمال بات کرتا ہے, کوئی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اپنے آپ کو, تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ انسان کیا میں نے بنایا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سامعین, اصل راہی وہی جو منزل کا راہی, اور منزل کے مسافر پروگرام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو آپ سے ہوگی. جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.